अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपको बताएंगे कल हमने जिक्र किया था कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने मौजूदा एक वज़ीर, बड़े वज़ीर हैं, उनको डांट पिलाई है। उसके हवाले से क्या हुआ, कुछ उस पर बात करेंगे। और जो इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़ाइनल हम 17 दिसंबर को बताएंगे कि डेट कब देंगे, और फिर एक और कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली से भी रिज़ाइन करेंगे। उसके ऊपर एक तो PDM और नून लीग का रिएक्शन, अब की बातें, अब क्या कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे मीडिया का वो चंक जो नवाज शरीफ, PDM और इस हुकूमत को पूरे तरीके से धड़ल्ले के साथ, बल्कि ढीठ पने के साथ जो उसकी सपोर्ट कर रहा है, अब क्या कह रहा है। और 26 नवंबर को जिस वक्त इमरान खान साहब ने पिंडी में खिताब किया था, उस वक्त क्या कह रहा था, इसके ऊपर बात करेंगे आज, यानी कि इसके ऊपर क्या कहा जा रहा है। और इकॉनमी के हवाले से भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने जो इदारों को कहा है, अदलिया को और ख़ास तौर पे फ़ौज को जो कहा है कि वो ख़ुद सोचें और ख़ुद देखें, इदारे देखें, इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ी अहम बात है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इकॉनमी पे। मैंने जिस तरह उस दिन कहा था कि आप इमरान खान साहब पे भी यकीन ना करें कि इकॉनमी जो है वो मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है, और आप PDM पे भी यकीन ना करें कि डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला, आप बल्कि गैर जानिबदार इकोनॉमिस्ट पे यकीन करें। मिफ्ता इस्माइल साहब, लोग PMLN वाले कहते हैं कि हमारा क्योंकि इसको हटाया गया है तो इस वजह से शायद इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन इसमें दो सवालात हैं। एक तो यह है कि वो इस वक्त आपकी पार्टी में है, आपने उसको पार्टी से निकाला नहीं है, मिफ्ता साहब को। दूसरा, आपको याद होगा असद उमर साहब को हटाया गया था। असद उमर साहब खामोशी के साथ बैठ गए थे, और उसके बाद उन्होंने हफीज़ शेख को जब बनाया गया तो उनकी भी तारीफ़ की थी, और उसके बाद असद उमर साहब ने शौकत तरीन साहब की पॉलिसीज़ की भी तारीफ़ की थी। तो ये फ़र्क है। इसके हवाले से थोड़ी सी आप देख लें। मिफ्ता साहब ने शाहजेब खानज़ादा के बाद कामरान खान को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने एक दो बातें और अहम की हैं, वो बात करेंगे। और हफीज़ पाशा साहब पे बड़ा यकीन करती है जी नून लीग, उनकी ज़ाहिर फैमिली भी इनके साथ है और उनके ऊपर बड़ा गैर जानिबदार भी समझा जाता है। वो मुल्क की सूरत हाल को और ख़ास तौर पे इकॉनमी की सूरत हाल को लेकर क्या कहते हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन मिफ्ता साहब ने क्या कहा है उसके ऊपर आप देखिएगा। मिफ्ता साहब ने कहा है कि राह फरार जो है वो IMF है, और अगर IMF को साथ रखना है तो एक्सचेंज रेट एक जैसा नहीं रख सकते। यानी कि डॉलर का या रुपए का जो रेट है, या डॉलर के हवाले से, मतलब कॉस्मेटिक्स तरीके से जो अक्सर करते हैं इसहाक डार साहब, और मिफ्ता साहब उस स्कूल ऑफ थॉट से हैं। वो कहते हैं कि डॉलर को ओपन छोड़ दें, ज़बरदस्ती उसकी कीमत को कम ना किया जाए, या रुपए की कीमत को ज़बरदस्ती मजबूत ना किया जाए, मार्केट को डिसाइड करने दें, ताकि बाद में आने वालों के लिए या बाद में इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स ना आए बाद में। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने राय फरार है तो उसमें IMF को साथ रखना, और एक्सचेंज रेट एक जैसा नहीं रख सकते। एक दूसरे उन्होंने बात की है कि एक और बात, इस वक्त इंपोर्ट को रोकना होगा, यानी कि हम चीज़ें जो बाहर से मंगवाते हैं उसको रोकना होगा। ज़ाहिर है उसको देने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर हमारे पास 7 अरब भी नहीं रहेंगे तो वो देने पड़ते हैं। और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक्सपोर्ट कम हुई है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट बढ़ी है। और इससे आगे जो बात की है वो उससे भी अहम की है मिफ्ता इस्माइल साहब ने। वो कहा है कि कुछ भी कर लें, आपकी एक्सपोर्ट उतनी नहीं होगी जितनी पिछले साल हुई थी। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जितनी पिछले साल यानी 2021 में, जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त जितनी एक्सपोर्ट हुई थी, कुछ भी कर लें आपकी एक्सपोर्ट उतनी नहीं हो सकती। ये बात की है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कामरान खान के प्रोग्राम में। और एक और बात उन्होंने किया कि एक्सपोर्ट पर प्रेशर आएगा, रेमिटेंस पर प्रेशर आया है। जो दोस्त ममालिक हैं वो भी उसी हवाले से वो कर रहे हैं। ये बात है जनाब हफीज़ पाशा साहब की। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको जाते जाते हफीज़ पाशा, ये थी उसकी मिफ्ता साहब की, हफीज़ पाशा साहब को बता देता हूँ। PMLN, PDM, इकॉनमी के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो हफीज़ पाशा साहब की राय को बड़ा लेते हैं, और शाहजेब खानज़ादा साहब जो हैं वो बड़े शौक़ से लेते हैं हफीज़ पाशा साहब को। उन्हीं के प्रोग्राम में वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हालात ख़राब हो चुके हैं, LC को कंट्रोल करके दरामदात को वो करना होगा, और बहुत सी सर्विसेज की जो पेमेंट नहीं कर रहे वो भी एक इशू है। और रिज़र्व, जिस तरह मैंने अभी बताया कि 7 अरब से भी गिर चुके हैं। अगर बाहर से पैसा ना आया तो पाकिस्तान की माली पोजीशन हद से ज़्यादा ख़राब हो सकती है, हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं।
ریفارمز کا ایجنڈا ہے اور ایکشن ریکویسٹ ہے، اور وہ 22 پروگرام جو پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے آج تک کیے ہیں ہسٹری میں، سب سے مشکل پروگرام ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو ماہر معاشیات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو زوم تھا کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، جاتے جاتے کوئی ریلیف دے دیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو نیگوشیٹ کر کے اس کو واپس لے کے آنا ہے ٹیبل کے اوپر، تاکہ یہ پروگرام مل سکے۔ اچھا، پہلا چیلنج ہے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے پروگرام مل سکے۔ دوسرا اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر پروگرام مل جاتا ہے تو آئی ایم ایف نے کے ساتھ جتنی بھی شرطیں ہیں، گیس مہنگی کرنے کی، فیول پرائسز مہنگی کرنے کی، ڈالر ایکسچینج ریٹ کا، جتنی بھی اور کڑی شرائط ہیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اور ایون مفتاح صاحب اور ایون خود نون لیگ کے بندے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز کو پاس آن نہیں کرنا، کیونکہ اس سے آپ سیلز ٹیکس بڑھا سکتے ہیں، اور جو اس کا فائدہ اٹھایا جائے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یعنی کہ عوام تک نہ کیا جائے، جو مشکلات ہیں اس کو کیا جائے، اور آئی ایم ایف کو دکھایا جائے کہ ہم آپ کی کڑی سے کڑی شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے حقیقت ان کی مدت پوری کرنے کے لیے۔ خدا کا کرنا دیکھیں کہ مدت پوری اس چکر میں کرنا چاہ رہے تھے کہ ریلیف دیں گے، اور جتنے پہلے 3 مہینے کے لیے آئے، پھر کہا جی 3 مہینے، اور جتنے بڑھتے آگے چلتے جا رہے ہیں اتنا ہی بارے ثبوت جسے کہتے ہیں نا، اتنا ہی برڈن ان کے اوپر آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ 3 مہینے بعد اسمبلی توڑتے تو کہتے ہیں تو وہ پچھلی حکومت تھی، 6 مہینے بعد توڑتے پھر بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں تو 6 مہینے تھے۔ اب جس وقت یہ چھوڑ کے جائیں گے اس وقت لوگ عمران خان کی اگر کوئی گورننس کی پالیسیز ایسی تھی جن کے اوپر تنقید ہوتی تھی وہ سب بھول چکے ہوں گے۔ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے اوپر بات آتی ہے جب بھی آتی ہے، اور یہ سال 1.5 سال اگر مدت پوری کرتے ہیں، بالفرض اول تو مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو اور زیادہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اسی سے جڑا اگلا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب، پرویز لائی پہ میں بعد میں آتا ہوں، عمران خان صاحب فوج کو کیوں کہہ رہے ہیں بار بار نیوٹرل بھی کہہ رہے ہیں؟ بڑی کل تنقید ہوئی ہے جی، ایک طرف نیوٹرل کہہ رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا ساتھ دیں، یہ تو ایک واضح ہے فرق جو ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ سیم بلاول بھٹو کہتے تھے کہ ان کے پیچھے سے ان سے پیچھے ہٹ جائیں، اور مریم نے بھی کہا تھا، اور مولانا فضل الرحمان کی ایگزیکٹ ورڈنگ تھی کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ نہ دیں اس گورنمنٹ کا، کیونکہ یہ اکانومی کی معاشی صورتحال یہ ہے، تو آپ جو ہے وہ مداخلت اس حوالے تک کریں کہ ان کی حکومت کو پوچھیں۔ اچھا، اب یہ مداخلت کرنے کا جو حقیقت ہے وہ کتنی جائز ہے؟ کتابوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آئیڈیل سچویشن میں دیکھیں تو مداخلت کسی بھی صورت نہیں بنتی، لیکن پاکستان کی صورتحال، پاکستان کے پچھلے 70-75 سال کی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ ریاست اپنے سروائیول کے لیے پھر اپنی اسرٹ کرتی ہے اور اپنے آپ کو منواتی ہے، امپوز کرتی ہے، یعنی فیصلے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی والے جتنے بھی سہیل وڑائچ صاحب سمیت بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن تھے جو مداخلت کے سخت خلاف تھے، آپ کو میں ان کے آرٹیکل، ان کے پروگرامز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اداروں کو سوچنا پڑتا ہے جب ملک کی معاشی صورتحال خراب ہو۔ سہیل وڑائچ کا مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ یاد ہے، انہوں نے جون 2019 میں بھی کہا تھا کہ بجٹ کے بعد، بجٹ تو یہ کروائیں گے اسٹیبلشمنٹ، لیکن اداروں کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر معاشی صورتحال خراب ہو تو پھر فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ باقی ہر چیز انہوں نے کہا تھا کہ اپنی جگہ پہ یہ سارے جمہوریت کے چیمپئن اور ایک جیو کے خاص طور پہ جنگ کے جتنے اپنے بابائے صحافت اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ سارے یہ کہتے تھے عمران خان کی باری کہ اداروں کو پھر سوچنا پڑتا ہے، ادارے خاموش نہیں رہ سکتے۔ اب آ کے یہ سارے خاموش ہیں، مطلب جتنے چیمپئن تھے بابائے صحافت جو تھے، اب بالکل پی ڈی ایم یا اس نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوئے، اصول جو ہے وہ اب بدل چکے ہیں، جو ایک نئی جمہوریت کی نئی تعریفیں وضع ہو رہی ہیں، اور مداخلت کے حوالے سے بھی باتیں جو نئے طریقے سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، اور اس میں ایک بندہ یا ایک حکومت اگر ڈھیٹ پنے پہ اتر آئے کہ ہم نے ملک کو خود چلانا ہے، اسی طرح چلانا ہے جو مرضی صورتحال ہے۔ ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ استحکام نہیں ہونے دے رہے۔ جس بندے کی آپ نے حکومت گرائی ہو، جس بندے کو طریقے سے آپ نے سائڈ پہ کیا ہو، اس بندے سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ آپ کے ان فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے آ کے۔ یہ ہے، اور مجھے ان صحافیوں پہ ہنسی آتی ہے جب عمران خان صاحب گورننس، ان کی گورننس تھی، یعنی وہ پرائم منسٹر تھے، تو ملک کی خرابی، معاشی خرابی کے ذمہ دار عمران خان صاحب تھے، اپوزیشن نہیں تھی، کیونکہ حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ اب جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، ان کے اوپر سارا کچھ ہے، ساری ذمہ داریاں، فیصلے انہوں نے لینے ہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں،
اب جو ہے وہ ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، اب وہ اپوزیشن میں ہیں، وہاں پہ بھی اصول تبدیل ہو گئے. یہ اصول اس طرح تبدیل ہوتے ہیں جناب بالکل ببانگ دھول، یعنی کہ ڈھیٹ پہنے کی اور ننگے پن کی بھی کوئی انتہائی ہوتی ہے ویسے. اچھا اب آگے آتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے اوپر جو بات ہے، 26 نومبر کو جب عمران خان نے پنڈی میں خطاب کیا تو ساروں نے آگے، نون لیگ نے بھی آخری امید یہ لگائی کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑنے دیں گے. صحافیوں نے بھی اور میڈیا کا یہ جو گروپ ہے اس نے بھی کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، حکومت کے پاس عمران خان صاحب کے کسی بھی بیانیے کسی بھی فیصلے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا، صرف رد عمل ہوتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب آگے ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے آگے سے رد عمل دینا ہوتا ہے. ان کے پاس نہ تو انیشیٹو ہے کوئی، نہ ان کے پاس کچھ کرنے کو ہے. اس وقت کہا کہ پرویز الہی کبھی نہیں توڑیں گے، یہ نہیں توڑیں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اختیارات تو بہرحال ان کو دیے ہوئے ہیں، اور مونس الہی صاحب کے بھی بیانات آ رہے ہیں، روز گارنٹیاں بھی آ رہی ہیں، پرویز الہی صاحب بقول اسحاق ڈار صاحب کے ڈچ بھی کر جاتے ہیں، پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، یا انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کا بھی انکار کیا ہے، جو بھی اس طرف جانے سے انکار کیا ہے. اب اس طرف سے تو امیدیں ہو گئی ختم. وہی والے صحافی اب کیا سوالات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہی والے سیاسی جو حکومت ہے، یعنی کہ جو پرویز الہی پہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ اب عمران خان کے بچی کے حوالے سے بھی وہ کیس اب کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر یہ تذکرہ تک نہیں کرتے تھے، اور اتنی چھپ کے واردات کرتے ہیں. بندہ بھی خود بھیجتے ہیں کہ پیٹیشن لے کے جائے، اور اس کے بعد اوپر سے وہ جو ایک ملمہ کاری کیا کہتے ہیں، اوپر سے اچھے بننے کے لیے پتہ نہیں کوئی بندہ گیا جی پیٹیشن لے کے، وہ بتانا تو پڑے گا ان کو، اندر صاف بتائیں، کھل کے سامنے آئے آپ خود ہیں. وہ اخلاقیات اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے، یہ چیزیں ذاتی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، اور فیملی کو نہیں پہنچنا چاہیے، خواتین تک تو پہنچنا نہیں چاہیے، وہ سب کچھ. ایک دوسری طرف مطلب ان کی خواتین کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے ذاتی جو معاملات ہیں عمران خان صاحب کے اس کے حوالے سے بھی باتیں کھل کے، یعنی کہ بالکل سامنے آ گئے جب انہیں نظر آ گیا کہ اب تو یہ وہ ہے. دوسرا، ان کو نااہل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ گفٹ جو ہیں اخلاقی طور پر عمران خان سے پوچھ پرتیت ہو سکتی ہے، اخلاقی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے معاملات کو وہاں سیٹ کیا تھا کہ جو بھی انہوں نے مارک سیٹ کیے تھے، لیکن قانونی طور پر ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، ان کے اپنے گفٹ تھے جو بھی تھا. اس حوالے سے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ والے صحافی کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ نواز شریف کے ایسٹس ہیں یا زرداری صاحب کے ایسٹس ہیں، تھوڑے چھوڑے معاف کریں. عمران خان صاحب کو آ کے کانوں میں کہا کرتے تھے کہ چھوڑے نہیں جانے دے، مطلب جائیدادیں جو ہیں جن کے اوپر ثبوت دینا ہوتا ہے، پبلک جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا سارا کچھ، اس کے اوپر تو ادھر بھی اصول تبدیل ہو جاتے ہیں کہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ہضم کر جائیں، مان لیں، سارا ختم کر دیں، ٹھیک ہے. اور اس چیز کو بنیاد بنا کر نہیں عمران خان نے مارکس سیٹ کیے ہوئے ہیں جی یہ والے تو اس کے اوپر شکنجہ اتنا ٹائٹ ہوگا کہ وہ جو گفٹ ہیں وہ بھی ایسی کی تیسی ہے. اس کی یہ گفٹ اس نے لیے تو لیے کیوں ہیں، یا گفٹ اس نے بیچے تو بیچے کیوں ہیں. اس میں بھی گاڑیوں والی جو عمران خان صاحب، یا ایک حقیقت تو ہے گاڑیوں کے اوپر، اس میں بھی ہم ایک سیپریٹ ویڈیو کریں گے گاڑیوں کے حوالے سے. تو یہ معاملات ہیں جناب اس کے. اور آخر میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے مصدق ملک صاحب کو بہت ڈانٹ پلائی. مصدق ملک صاحب کے حوالے سے بھی کافی ساری ہیں کہ وہ کس طریقے سے پارٹی کے اندر ان کے حوالے سے خیر کافی ساری چیزیں ہیں کہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ فیصلے وزارت کو لے کے، کچھ جو ان کی وزارت ہے اس کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب خوش نہیں تھے. تو ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف کے کیمپ میں ہیں تو نواز شریف یا مریم کے کیمپ میں ہیں، اگرچہ مصدق ملک کو بھی مریم کے کیمپ کا بندہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی شدید قسم کی ہوئی ہوئی ہے. اور نواز شریف کے واپس آنے پہ بھی شرطیں یہ ہیں کہ میرے جتنے کیس ہیں سب معاف کیے جائیں، وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، عمران خان کے جائز ہیں یا ناجائز ہیں اس کو پھنسایا جائے تب میں واپس آؤں گا. یہ صورتحال ہے. اور وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اگر اداروں کو کہتے ہیں، اداروں میں عدلیہ کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب اگر عدلیہ کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ صرف فریش الیکشن کروا دیں، کچھ نہیں، اور نہ آپ کی مداخلت چاہیے نہ کچھ، فریش الیکشن کے لیے ان کو مجبور کریں کیونکہ یہ مان نہیں رہے. لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوٹی دی جائے؟ عدالتوں کو کہیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کہیں گے نا. عمران خان صاحب فرق یہ ہے کہ سامنے آگے کہہ دیتے ہیں اداروں کو ساروں کو. اگر نواز شریف صاحب واپسی کے لیے وہ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کیوں مانگ رہے ہیں ان سے؟ ان کا پھر کیا کام ہے؟ مداخلت کرنے کا ان کا کیا کام ہے؟ بتائیں ذرا. تو یہ کچھ باتیں اور بھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.